बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 19 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और इजराइल फलस्तीन जंग को 1 साल और 3 माह हो चुके हैं। और इस 1 साल और 3 माह के अरसे में जिस तरह से यमन ने फलस्तीन का साथ दिया है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जब फलस्तीन के ऊपर हमला हुआ तब से लेकर आज के दिन तक, जबकि जितने भी दीगर ममालिक हैं, जितने दीगर इस्लामी ममालिक हैं, वो मुकम्मल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जबकि अरब के अंदर सबसे गरीब मुल्क अगर गिना जाए तो वो यमन है, और यमन की जानिब से जबरदस्त किस्म के खड़ाक किए गए। और पिछले 1 साल और 3 महीने के अंदर 200 से ज्यादा जो इजरायली जहाज थे उनको निशाना बनाया गया। समुद्री रास्ता मुकम्मल तौर पर इजराइल के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि वहां पे यमन के ऊपर हमले होते रहे और यमन ने वहां से हाइपरसोनिक मिसाइल और भरपूर तरीके से वहां पर हमले किए और आज के दिन तक जारी है। जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि रात गए जो यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर हमला किया गया, तल अबीब को निशाना बनाया गया और वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए। उसके बाद जो इजराइल है उसने जवाबी कार्रवाई की और भरपूर तरीके से यमन को टारगेट किया, वहां पर बमबारी की और उनके जो ऑयल जो टैंकर्स हैं और रिजर्व वहां पर हमले हुए। भरपूर आग के शोले आसमान से बातें करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो डट के खड़ा है। अब जनाबे वाला जो ये हमले हो रहे हैं, इजराइल के ऊपर हमले जारी हैं और वो पीछे हटने से इनकारी है। लेकिन यहां पर अब चाइना की एंट्री हो चुकी है और चाइनीज जदीद हथियार जो हैं वो जनाबे वाला इस वक्त यमन के पास पहुंच चुके हैं, यमन के हवाले कर दिए गए हैं। एक खबर जो है सर्कुलेट कर रही है, ये क्या खबर है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखती है। और जो चाइना है ऑफ कोर्स इस वक्त अमेरिका की हिट लिस्ट के ऊपर है, क्योंकि अगर कोई मुल्क चाइना जो अमेरिका को सुपर पावर को रिप्लेस कर सकता है तो वो चाइना है। और चाइना इनोवेशन के लिहाज से, जदीदियत के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और जो पूरी दुनिया के अंदर अपने रिजर्व्स के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, आमदन, हर तरह से वो साउंड और एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है कि किसी वक्त भी पासा पलट सकता है। तो चाइना ने कैसे यहां पर एंट्री दी है, ये बड़ी अहम स्टोरी है जिसने इजराइल के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और फिर यहां पर दूसरी जानिब जो रूस है, रूस की जानिब से एक जबरदस्त किस्म के हमले जो है वो अब शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उनका जो न्यूक्लियर चीफ है वो मार दिया गया था, जिसके बाद उनका जिसने कत्ल किया था उसको 8 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया और उसने सारा कुछ उगल दिया। जिसके बाद रूस की जानिब से, पुतिन की जानिब से 2 टोक धमकी दी गई थी और कहा गया था कि नाटो के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया था और कहा था कि हम अब बाकायदा तौर पर वैसे ही हमले करेंगे जैसे हुए और लीडरशिप को टारगेट करेंगे, ज़ेलेंस्की को टारगेट करने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब जनाब वाला रूस की जानिब से न्यूक्लियर हमले का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है, जिसके बाद उन्होंने लंदन को निशाने पर लिया है और कहा है कि लंदन में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। किस तरह की कार्रवाई, ये भी अहम है। और फिर पुतिन की जानिब से नाटो को चैलेंज दिया गया है। पुतिन की जानिब से आज स्पीच की गई और स्पीच के दौरान उसने कहा कि अब आप हमारा हमला रोक कर दिखाओ, हम आपको चैलेंज देते हैं। ये क्या स्टोरीज हैं, तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है। एक तरफ जो है वो मिडल ईस्ट जो है वो आग में जल रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं है। जो आग फलस्तीन के अंदर लगी थी वहां से निकलती हुई पूरे मिडल ईस्ट को अपने लपेट में ले रही है। वहां पर अब हालात जो है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिशें हो रही हैं और फिर सीरिया के अंदर जो है वो इजराइल वो पेशकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यमन की जानिब से हमले मजीद तेज कर दिए गए हैं। और यमन ने जो हमले किए हैं, रात भी हमने देखा कि यमन की जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले किए गए 2 दिन पहले, जबकि लिबनान की जंगबंदी हो चुकी है, जो फलस्तीन की जंगबंदी की बातें चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो यमन है वो पीछे हटने से इनकार नहीं। वो कहता है कि जब तक फलस्तीन की जंगबंदी नहीं होगी, वहां पर गजा जंगबंदी नहीं होगी, फलस्तीन के जो वहां पर उनके मुतालबात मान नहीं लिए जाते, तब तक ये हमारी जंग जारी रहेगी। और यहां पर अब जो खबर सामने आई है, क्योंकि चाइना को लेकर अमेरिका बड़ा परेशान है और अमेरिका के थिंक टैंक्स जो है वो ये बातें करते दिखाई दे रहे हैं कि किसी वक्त भी वो चाइना के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। और इसके लिए ताइवान है, जापान है और भरपूर उनको सपोर्ट भी मुहैया की जा रही है। यहां तक कि वहां पर फोर्सेस जो पैसिफिक जो ओशियन है वहां पर अपनी तैनात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन अब जो खबर द हिल की जानिब से रिपोर्ट की गई उसने हिला के रख दिया है।
کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو خبر سامنے آئی، دا ہل نے رپورٹ کیا اور کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، ان میں سے 4 جو چائنا کے ساتھ اور چائنا کو وہ کہیں بھی ہلنے نہیں دیں گے، اس کو بھرپور سپورٹ مہیا کریں گے، جس میں جو اس نے ایک تو رشیا، دوسرا ایران۔ رشیا ایک بڑی زبردست طاقت ہے، کسی سے ٹکا چھپا نہیں ہے۔ دوسرا ایران جو ہے وہ ایک بڑا ٹیکنیکلی اور بڑا ایک تگڑی فوج کا حامل ملک ہے۔ پھر جو نارتھ کوریا ہے وہ اس کے ساتھ، اور چوتھا اس نے یمن کا نام لیا ہے۔ اب جو یمن کا نام لیا گیا، اس نے پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یمن کے اندر حوثی ہیں اور ایک غریب عرب ملک ہے جو اپنی بات کے اوپر، اپنے وعدے کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے ملک کے اندر تباہی پھیر کے رکھ دی گئی، کارنا جنگی کا شکار، وہاں پر تباہی مچی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو یمن کے اندر سے یمن پراپر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یمن کو بھرپور طریقے سے چائنا کی سپورٹ حاصل ہے، اور چائنا کی سپورٹ جب ملی ہے تو اس کے ریٹرن میں ان کو بھی کچھ دینا ہوگا، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جدید اسلحے کے حوالے سے خبر ہے، جدید ہتھیاروں کے حوالے سے، وہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے، پہلے کیونکہ رشیا کی جانب سے بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ انہوں نے وہاں پر ان کو ہتھیار مہیا کیے ہیں، تو یہ ان کے پاس جو ہائپر سونک میزل ہے وہ کیسے آ گیا، فلسطین 2 کے نام سے جو حملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ، آپ آگے بڑھتے دیکھتے جائیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، رشیا کی سپورٹ، اور پھر دوسری جانب چائنا کی سپورٹ، اور چوتھا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس کو یمن کو بنا دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر یمن جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور ان کو جو امریکہ ہو جو بھی ہو وہ پیچھے تو نہیں ہٹے گا، وہ اگر فلسطین کے ساتھ اس نے جو ایک بات کی اس نے کہا کہ جنگ بندی تک ہمارا جو ہے وہ حملے جو جاری رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک جاری ہے، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو سینیریو بن رہا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور جو خطرناک قسم کے جدید ہتھیاروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، جس کے بعد اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس کی آمد ہو چکی ہے، اور جو نتن یاہو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب جتنے بھی پڑاؤ تھے ہم نے وہ حاصل کر لیے، جتنے بھی آخری اب مارکا جو ہے ہمارا یمن کے ساتھ ہے، اب یمن کو جب ہم نے کنٹرول کر لیا تو پورا مڈل ایسٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اب کس طرح سے یمن جو ہے وہ ہاتھ میں جائے گا؟ جب تک یمن کے پاس کھونے کے لیے ہے کچھ نہیں، تو وہ اس کو زیر کیسے کریں گے؟ اب یہی اس جو عالمی طاقت سامراجی قوتوں کو یہی ٹینشن جو ہے وہ کھائے جا رہی ہے۔ لیکن ابھی اس حوالے سے باقاعدہ طور پر خبر بھی رپورٹ کی گئی کہ بائیڈن ایڈ سیز US would run out of munition in China war۔ اگر چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جو بائیڈن ہے، ان کے جتنے بھی ان کے پاس اسلحہ ہے وہ جناب والا، اس میں ان کے پاس قلت ہو سکتی ہے کہ چائنا اس نیکسٹ لیول کے اوپر جا چکا ہے۔ اب بلکہ یہ رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے، US says China now has 600 operational nuclear warheads۔ China has also improved the diversity and sophistication of its arsenal۔ انہوں نے کہا جی تقریباً 600 آپریشنل جو ان کے پاس نیوکلیر وار ہیڈ جو ہے وہ موجود ہیں چائنا کے پاس، اور امریکہ یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی جو سوفسٹیکیشن ہے اپنے ہتھیاروں کی، اور اس کی ڈائیورسٹی، اس کی ایک ڈائریکشن اور بڑے پیمانے کے اوپر، ڈائیورس لیول کے اوپر انہوں نے اس کو سوفسٹیکیشن میں لے کے گئے ہیں، اس کو مزید انہوں نے اچھا اور ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنے کی پوزیشن کو لاک کرنے کے لیے بہترین کامیابی حاصل کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو لبنان میں حماس کے جو نمائندے ہیں احمد عبد الہادی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے 3 مرحلوں پر مشتمل معاہدے پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں مستقل جنگ بندی، مکمل انخلا اور بے گھر افراد کی واپسی شامل تھی۔ لیکن آج غزہ میں ہمارے عوام کی ثابت قدمی اور مزاحمت کے ساتھ ساتھ تمام منصوبوں کا مقابلہ کرنے اور امریکی دباؤ کے تحت اسرائیل اب اس معاہدے پر اپنے 3 مرحلوں میں بات کر رہا ہے، جس میں ہماری وہ شرائط بھی شامل ہیں جو ہم نے ترک نہیں کی ہیں پہلے دن سے، اور ہم نے اس کے نفاذ کے طریقہ کار میں بھی لچک دکھائی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ شام میں حماس، حزب اللہ اور اسد حکومت کے بعد حوثی تقریباً برائی کے ایرانی محور کا آخری باقی ماندہ حصہ ہے اور باقی ماندہ بازو ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کریں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن نتن یاہو جو ہے وہ شام میں ہرمون پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گیا، جس کے اوپر اس نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، وہاں پر اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے اس نے کامیابیوں پر فخر کیا، اور اس نے کہا کہ یہ جگہ مجھے پرانی یادوں کا احساس دیتی ہے۔ میں یہاں 53 سال پہلے IDF کے گشت پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا، اور یہ وہی جگہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
لیکن اسرائیل کی سلامتی کے لیے اس کی اہمیت حالیہ برسوں میں مزید مضبوط ہوئی ہے، اور شام میں خانہ جنگی کی وجہ، یہ سینیریو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شام میں خانہ جنگی کی وجہ اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ یوں کہہ لیں کہ نتن یاہو کو، اسرائیل کو تھالی میں رکھ دے دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر کوئی اس طرح سے مزاحمت دکھائی نہیں دے رہی، لیکن یہاں اب جو پیوٹن ہے وہ میدان میں آیا اور آج پہلی بار اس نے باقاعدہ طور پر شام کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی جاری کی۔ پیوٹن نے کہا کہ شام کی صورتحال کے بارے میں اپنے پہلے بیان میں اس نے کہا کہ شام میں روس کو شکست نہیں ہوئی ہے اور ہم وہاں ایک دہشت گرد انکلیو کو ابھرنے سے روکنے کے لیے آئے تھے اور مجموعی طور پر ہم نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ ہم نے 4000 ایرانی جنگجوؤں کو شام سے تہران منتقل کیا۔ ترتوس اور حمیم بیس اور یہ دیگر جو بیسز تھی شام کے اندر انسانی امداد پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حلب پر کنٹرول کرنے کے لیے جو 350 قبضہ کرنے کے لیے 350 جنگجوؤں کا استعمال کیا۔ 30,000 جو شامی حکومتی فوجی اور ایران نواز یونٹس بغیر لڑائی کے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اسد کے ماسکو پہنچنے کے بعد سے ابھی تک اس سے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن ابھی جو 2 دن پہلے ان کا جو ایک نیوکلیر چیف جو ہے وہ مارا گیا، جرنیل مارا گیا، اس کو لے کر ایک وہاں پر محاذ گرم ہے کہ ماسکو کے اندر گھس کر یہ حملہ ہو گیا، تو کیسے ہو گیا؟ اب جناب والا اس کی جانب سے جو اس وقت مدویدیو جو اس کے نائب صدر ہیں، اگلے پریزیڈنٹ ہیں آنے والے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ آفٹر دا اسیسینیشن آف رشین جنرل میدویو سیڈ بیویئر اینی تھنگ کین ہیپن ان لندن۔ مطلب اس نے کہا کہ لندن میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، بلکہ رشیا کا جو ڈپٹی فارن منسٹر ہے اس نے کہا، جس کا نام ہے سرگئی ریابیکوف، اس نے کہا کہ رشین ڈپٹی فارن منسٹر سرگئی ریابیکوف has warned that threats posed by Western countries near Russia's borders could force us to the use of nuclear weapons۔ مطلب یہ جو جنگ کو روکنے کی بات کر رہے تھے، یہ جو جنگ بندی کی باتیں کر رہے تھے، اب باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو رشیا کے ساتھ بارڈر لائن کے اوپر ویسٹرن کنٹریز لگ رہے ہیں، ان سب کو جو ان کی سب کی جو بارڈر ہے اس کے اوپر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جو نیوکلیر ہتھیار ہیں ان کا استعمال کریں اور نیوکلیر حملے کا ہم اعلان کر دیں۔ یہاں پر دوسری جانب جو یوکرین نے روس کے روستو کے علاقے کو 10 میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس میں جو ATACMS جو ان کے ہتھیار ہیں امریکن اور سٹارم شیڈو پرشین میزائل جو ہے وہ استعمال کیے، اور یوکرینی میڈیا کے مطابق اس حملے کا ہدف جو ہے وہ کامس میٹل جو پلانٹ تھا، اس حوالے سے انہوں نے رپورٹ کیا۔ لیکن پیوٹن کی جانب سے آج سپیچ کے دوران باقاعدہ طور پر نیٹو کو چیلنج کیا اور کہا کہ کیف میں ایک ہدف آپ منتخب کریں، اپنے تمام فضائی اور میزائل دفاع کو اس مقام کے اوپر تعینات کریں، اور روس اسے اورشنک جو ان کا میزائل ہے اس کے ساتھ وہاں پر حملہ کرے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی آپ کا دفاعی نظام اورشنک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا روسی ٹیکنالوجی کی بے مثال درستگی اور طاقت کا مشاہدہ کرے گی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ کس حد تک انہوں نے اپنی کامیابی اور کس حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آذربائیجان کے جو صدر ہیں الیاف، اس نے خبردار کیا کہ روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست جنگ دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی، جس سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا اور کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز کے اوپر جا چکے ہیں۔ ابھی پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر پلٹ چکی، اور جو رشین ایئر کرافٹس ہیں، وہ رشین ایئر کرافٹ کیریئرز اور پھر وہ جو ان کے جتنے بھی جہاز ہیں وہ الاسکا کے اندر سمندری علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ پھر پیوٹن نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی تیار ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم کب ملتے ہیں، کیونکہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ میں نے 4 سال سے زائد عرصہ ہو چکا، اس سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن میں اس کے لیے جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت ہم بات کر سکتے ہیں، اور میٹنگ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم ایک سمٹ کریں گے، ملاقات کریں گے۔ تو یہ ایک جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر حالات کی تبدیلی کی طرف انڈیکیشن دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔